तफसीर इब्न कतीर, सूरह हज, आयत नंबर 77 एंड 78, 2 आयत है. Ayat number 77, O you who believe, bow down and prostrate yourselves and worship your Lord and do good that you may be successful. तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो और बंदगी करो अपने रब की, और नेक अच्छे आमाल करो ताकि तुम फलाह पाओ. तो यहाँ पर नमाज की बात आ गई, क्योंकि रुकू करना है, सजदा करना है, और लेकिन जो अपनी पूरी डे टू डे जो लाइफ है तुम्हारी, वो तुमको अल्लाह के हिसाब से ही चलना है. यानी जैसा अल्लाह ने कहा है वैसा ही अपनी जिंदगी को गुजारना है, उसी तरह से. ये नहीं कि मतलब अभी नमाज पढ़ ली और उसके बाद जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे, तो ये नहीं है. और नेक अमाल करने को भी बोला गया कि ताकि बंदा जो है उसके लिए अल्लाह ने कहा कि फलाह पाए, यानी कि कामयाब हो जाए, आखिरत की कामयाबी. आयत नंबर 78, एंड स्ट्राइव हार्ड इन अल्लाह's कॉज एज यू ऑट टू स्ट्राइव, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि अल्लाह के लिए जिहाद करने का हक है. He has chosen you and has not laid upon you in religion any hardship, यानी कि अल्लाह ने तुम्हें पसंद कर लिया है, और इसलिए पसंद कर लिया है कि अपने कलाम के लिए और भी चीजें जो भी अल्लाह के लिए करनी होती है, तो वो सभी कुछ आ गई. मगर अल्लाह ने ये भी कहा साथ में कि दीन में अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किलात नहीं रखा, हार्डशिप. इट इज द रिलीजन ऑफ योर फादर इब्राहिम, और ये दीन है तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का. ही हैज named you Muslims both before and in this Quran. तो ये ही जो है ये अल्लाह के लिए बोला जा रहा है कि अल्लाह ने नाम रखा है तुम्हारा मुस्लिम, पहले भी और इस कुरान में भी. That the messenger may be a witness over you, कि रसूल जो हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम सब पर गवाह होंगे, और तुम सब यू बी विटनेसेस ओवर मैनकाइंड, और तुम जो हो इंसानों पर गवाह होंगे, दूसरे इंसानों पे, जैसे जैसे एक नस्ल के बाद दूसरी, तो जो भी लोग हैं वो सब उनको वो गवाह होंगे फिर. सो परफॉर्म द सलाह, इसलिए नमाज जो है कायम करो. गिव द ज़कात अदा करो. एंड होल्ड फास्ट टू अल्लाह, और अल्लाह को बिल्कुल अच्छी तरह से थामे रखो. He is your मौला, वो ही है हमारा पुष्टपना मददगार. What an excellent मौला and what an excellent helper, और क्या ही खूब है वो मौला और क्या ही खूब है वो मददगार. The command to worship Allah and engage in jihad. वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, and strive hard in Allah's cause as you ought to strive, means with your wealth and your tongues and your bodies. तो अल्लाह की राह में जो जिहाद करने वाली बात है उसमें अपने माल और दौलत से, अपनी जबानों से और अपने जिस्म से. दिस इज लाइक द आया इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, और ये है सूरह नंबर 3 यानी सूरह आले इमरान आयत नंबर 102. Have taqwa of Allah as is his due, जैसा कि अल्लाह का हक है ऐसा तकवा तुम्हारे अंदर हो. हुवज्तबाकुम, ही हैज चोजन यू, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, पसंद फरमा लिया है, क्योंकि और तो किसी रसूल की उम्मत में नहीं थे ना ऐसा कि उनके उम्मती जो है कि वो अपने रसूल के बिहाफ पे काम करेंगे. इसलिए हम जो उम्मती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारे पर ये फर्ज है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे काम करें, और जो भी है कुरान उसको आगे पहुंचाते रहे. ये नहीं कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम उसी को पहुंचाओ, या फिर जो तुमको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, तुमको अल्लाह के जो मतलब है बंदे उनको पहुंचाना ही है, बस खत्म. He has chosen you means ओ उम्मा ऑफ इस्लाम, क्या है इस्लाम के उम्मत,
اللہ has selected you and chosen you over all other nations. اتنی ساری قومیں گئی رسولوں کی، ان تمام کے اوپر اللہ نے تو تمہیں چن لیا ہے نا، پسند فرما لیا ہے. تو پھر اب ہم کو بھی تو جو اللہ نے پسند فرمایا تو ہمیں بھی تو اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا نا. And has favored you and blessed you and honored you with the noblest of messengers and the noblest of laws. اور اللہ نے تمہیں مطلب تم پہ فیور بھی کیا ہے، تمہیں مطلب بلیس کرا، تمہیں مطلب تمہارے اوپر نعمت کیا ہے، تمہیں بہت ہی باعزت بنایا تمہیں، کہ تمہیں اللہ نے سب سے سارے نبیوں میں سب سے جو بہترین، جو نوبل، بہت ہی اچھے اور بہت ہی اچھے یعنی اخلاق میں ہر چیز میں، تو وہ رسول اور بہت ہی اچھی شریعت جو ہے وہ بھی ہم کو عطا کیا اللہ نے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ and has not laid upon you in religion any hardship. دین میں اللہ نے تم پر کوئی بھی تکلیف نہیں رکھی. He has not given you more than you can bear. اس نے تمہیں جتنا تم برداشت کر سکو اس سے زیادہ نہیں دیا ہے. And he has not obliged you to do anything that will cause you difficulty. اور اللہ نے تمہیں کوئی بھی چیز کرنے کے اوپر بہت ہی مطلب فرض نہیں کیا تم پہ کہ نہیں چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، مشکلات پیش آئے لیکن یہ کرنا ہے، ایسا اللہ نے نہیں کیا. That he has created for you a way out. اور اللہ نے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تم نہ کر سکو، اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ ایسا بھی رکھا ہے جس سے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے ہم کو یہ کرنے کے لیے راستہ کھول دیا ہے. سو دا صلاح، اور اللہ نے جو نماز قائم کرنے کے لیے کہا، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ پلر آف اسلام، یعنی سب سے خاص جو اسلام کا پلر ہے، ستون ہے، وہ اسلام کا وہ ہے جو نماز کو قائم کرنا ہی ہے. آفٹر دا 2 testimonies of faith، ایمان یعنی وہ یہ شہادت، اور مطلب جو تم ایمان لاتے ہو، اور 2 ہے شہادت یہاں پر، ٹیسٹیمنیز جو ہے وہ 2 ہے. تو ایک تو ہے ایمان، اور پھر نماز آتی ہے نیکسٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جا رہا ہے. از obligatory، فرض ہے تمہارے لیے 4 رکعت، 4 رکعت. when one is settled، کہ تمہارے لیے یعنی کہ جب بھی تم کہیں پر سفر میں ہو یا کہیں جنگ پر ہو، تو جب تم سیٹل ہو جاتے ہو تو تب تم کو 4 رکعت بولا گیا ہے، which are shortened to 2 رکعت. لیکن ویسے when one is traveling، کہ سفر کر رہے ہو، تب تو 4 2 بن جاتی ہے نا، 2 رکعت بن جاتی ہے. تو اللہ نے ایسے سب آسانیاں بھی رکھا ہے. according to some imams only 1 رکعت is obligatory at times of fear. لیکن اگر خوف کا وقت ہے، جنگ کا وقت ہے، تو بہت امام جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہی رکعت پڑھنے کی ضرورت ہے. as was recorded in the hadith، کہ حدیث میں اس طرح سے درج کیا گیا تھا. a person may pray while walking or riding facing the qibla or otherwise. انسان جو ہے وہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ کہیں پر جیسے سواری پہ ہے اپنے تو اس پر بھی پڑھ سکتا ہے، اور چاہے وہ قبلہ فیس ہو یا نہ ہو تو دونوں ہی میں چل جاتا ہے. when praying optional prayers while traveling one may face the qibla or not، کہ اگر وہ سمجھو کہ سفر پر ہے اور وہ اپنی اور دوسری نمازیں ادا کر رہا ہے، کیا دوسری رکعتیں ہیں کوئی، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے مطلب قبلہ کی طرف اس کا چہرہ ہے یا نہیں ہے. A person is not obliged to stand during the prayer if he is sick. اور جو بیمار ہوتا ہے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ نہیں، وہ اس کو مطلب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی ہے. The sick person may pray sitting down. اور اگر بیمار انسان ہے تو وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. And if he is not able to do that, then he may pray lying on his side. تو پھر اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ لیٹ کر اپنی کروٹ پہ کیسے بھی اس طرح سے لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. And there are other exemptions and dispensations
which may apply to the obligatory prayers and other duties. اور بھی جو تمہارے فرائض ہیں وہ بھی، اور جو بھی نمازیں ہیں، جو فرض نمازیں، اس کے لیے بھی اللہ نے بہت ساری چھوٹ بھی دیا ہے اللہ نے کہ مطلب یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, بعثت بالحنیفیتی حنیفیتی السمحہ. I have been sent with the easy Hanifi way. مجھے بھیجا گیا ہے. بعثت کا مطلب ہے کہ مطلب جیسے مجھے بھیجا گیا ہے یا مجھے اٹھایا گیا ہے یا مجھے بنایا گیا ہے. تو I have been sent یعنی مجھے بھیجا گیا ہے آسان حنیفی طریقے پہ. And he said to Muaz and Abu Musa, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین when he sent them as governors to Yemen, کہ ان کو دونوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجے یمن میں. بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ give good news and do not repel them, کہ ان کو اچھی مطلب خوشخبری دیا کرو اور اس کو مطلب ختم مت کر دو، یعنی مطلب خوشخبری جو ہے اس کو نہیں بول رہے یا مطلب اس طرح مت کرو. میک تھنگز ایزی فار دا پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو. اینڈ ڈو ناٹ میک دا تھنگز ڈیفیکلٹ فار دیم، اور ان کے لیے مشکلات مت کھڑی کرو. اینڈ دیر آر مینی سملر حدیث. ابن عباس رضی اللہ عنہما said concerning the آیا، اس آیت کے تعلق سے ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج and has not laid upon you in religion any hardship. اللہ نے تمہیں اپنے دین کے اندر کوئی بھی مشکلات نہیں رکھی ہے. This means difficulty یعنی کوئی بھی تکلیف. ملت ابیکم ابراہیم، it is the religion of your father ابراہیم. اور یہ دین ہے تمہارے مطلب باپ ابیکم، ابی اب تو وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کا دین ہے یہ. ابن جریر said this refers back to the آیا، کہ یہ پھر سے مطلب جو آیت ہے اس کو ریفر کر رہا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج and has not laid upon you in religion any hardship، کہ دین میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکلات نہیں رکھی ہے. meaning any difficulty. on the contrary، بلکہ الٹ ہے کہ he has made it easy for you، آسان کر دیا اللہ نے. like the religion of your father ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ تمہارے باپ، ان کا دین اس کی طرح کر دیا. He said it may be that it means adhere to the religion of your father ابراہیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے باپ ابراہیم ہیں ان کے دین کو تھامے رکھو. اور this interpretation of the ayah is like the ayah قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. سے کہو، قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 6 یعنی سورہ انعام آیت نمبر 161. تو اس میں اللہ نے کہا کہو say truly my Lord has guided me to a straight path، یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے سیدھے راستے کی طرف. a right religion، ایک صحیح دین. the religion of ابراہیم علیہ السلام a حنیف، اور یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے دین حنیف. یعنی کہ مطلب اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا تھا نا کہ ان کا یعنی کہ دین حنیفہ، اس لیے کہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی آسان یعنی بہت ایزی. اور پھر ہے یہاں پر هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، He has named you Muslims both before and in this Quran. اللہ نے تمہارے نام پہلے بھی تمہیں جو نام دیا تھا وہ مسلمز کا تھا کہ تم مسلم ہو، اور ابھی قرآن میں جب اللہ نے نام دیا وہ بھی یہی ہے کہ تم مسلم ہو. امام عبداللہ بن المبارک said narrating from Ibn Jurayj, from Atha, from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما
concerning Allah saying کہ اللہ کی اس بات سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ هو سماکم المسلمین من قبل, he has named you Muslims before. This refers to Allah, یعنی اللہ کی طرف یہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ نام دیا. May he be glorified, اور پاک ہے اللہ کہ مطلب اس کے لیے کہ اس کی ہستی جو ہے وہ پاک ہے, سبحانہ. This was also the view of Mujahid, Atta, Ad-Dahak, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan and Qatada. سب کے لیے رحمہ اللہ. Mujahid said, Allah named you Muslims before in the previous books and in Az-Zikr. تو اللہ نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا, اور ابھی جو یہ کتاب الذکر یعنی قرآن, اس میں بھی اللہ نے مسلم نام ہی رکھا ہے. وفی حاضا, وفی حاضا مطلب اور اس میں بھی, اینڈ ان دس, اس میں بھی مینس دا قرآن, اس قرآن میں بھی. دس واز آلسو دا ویو آف ادرس بیکاز اللہ سیز, اور یہ اور بھی لوگوں کا یہی تھا خیال, بیکاز اللہ سیز هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. He has chosen you and has not laid upon you in religion any hardship. اللہ نے تمہیں پسند فرما لیا ہے اور اس نے اس دین کے اندر تمہارے لیے کہیں کوئی مشکلات نہیں رکھی. Then he urged them to follow the message which his messenger صلی اللہ علیہ وسلم brought. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو کلام ہے, یہ جو میسج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول لائے ہیں, اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو. یہ نہیں کہ قرآن لے کے پڑھو اور بعد میں حرکت وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جو رسول, اللہ کے جو رسول ہے جو لے کر آئے ہیں, اس کو فالو کرو, اپنی زندگی میں اتباع کرو اس کی. بائی ریمائنڈنگ دیم دیٹ دس واز دا ریلیجن آف دیئر فادر ابراہیم, اور لوگوں کو یہ چیز کو یاد دلاؤ کہ یہ دین جو ہے کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے مطلب باپ ہیں, ہمارے فادر ہیں, ان کا دین ہے. Then he mentioned his blessings to this ummah. پھر اللہ نے یہ چیز کو بھی مطلب بتایا کہ اس امت کو اللہ نے کیسا نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑی نعمت اللہ نے کہا قرآن ہے. بندے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ نہ ہو کہ بہت ہی اچھے کھانے, کپڑے اور عیش و آرام اور بہت ہی اچھی گاڑی اور یہ سب ہی چیزوں کو مت سمجھو کہ یہ نعمت ہے. Then he mentioned his blessings to this ummah, whereby he mentioned them and praised them long ago in the books of the prophets, which were recited to the rabbis and monks. تو جو منک لوگ تھے یعنی کہ بھکشک جو بولتے ہیں ہم, اور جو ریبائز, جو پریسٹ, ان کے سب جو بھی مطلب ان کے کیا یہودیوں کے, تو یہ جو ہیں ان کو راہب بھی بولتے, ریبائز. اور تو یہ سب جو ہے جو بھی مطلب کتابیں جو تھی یعنی نبیوں کی, رسولوں کی, تو اس کے اندر جو ہے اللہ نے اس کے اندر بھی مطلب جو تعریف ہے, یعنی اللہ نے جو تعریف ہے وہ اندر دی ہماری امت کی. اور اس کو پڑھتے تھے جیسے راہبز اور جو بھی منکس ہیں. اللہ says هو سماکم المسلمین من قبل. He has named you Muslims both before, meaning before the Quran. قرآن سے پہلے بھی اللہ نے یہی نام دیا تھا کہ مسلمان, مسلم, مسلمین. وفی حاضا, اور اس میں بھی, and in this, تو اس میں کیا ہے قرآن. Under the explanation of this ayah, An-Nasai recorded from Al-Haris Al-Ashari from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, من دعا بدعوى الجاہلیت فإنہ من جسی جہنم. Whoever adopts the call of جاہلیہ, یعنی جہالت کے دن کی جو بھی حرکتیں تھی, اگر کسی نے بھی وہی سب کچھ اپنایا
یا اس میں سے کوئی بھی چیز اپنائی, will be one of those who will crawl on their knees in hell. تو وہ جہنم میں اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے, کرال کرتے ہوئے, گھسڑا کر اور جہنم کے اندر گریں گے. تو جہالت کے دور کی کوئی بھی چیز جس نے بھی اپنایا, جبکہ اتنا بڑا علم آ چکا ہمارے پاس قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. A man said, ایک شخص نے کہا, او میسنجر آف اللہ, even if he fast and perform salah, کہ یا رسول اللہ اگر وہ بندہ روزے رکھتا ہو, نماز ادا کرتا ہو تو بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نعم, بالکل وہ بھی. وَإِن صَامَ وَصَلَّى, کہ اس نے چاہے روزے رکھتا ہو چاہے نماز پڑھتا ہو. فَدْعُوا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الَّتِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ. Yes, even if he fast and perform salah, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے وہ روزے رکھتا ہو, اس کے باوجود بھی اگر اس نے جہالت کے دور کی کوئی بھی چیز کو کیا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا. سو اڈاپٹ دا کال آف اللہ whereby he called you Muslims, اس لیے کہ اللہ نے جو تمہیں مسلمز قرار دیا ہے, پکارا ہے, بولا ہے, تو اب تم وہی اس پر رہو, اینڈ بلیورز, مومن رہو, اینڈ سرونٹس آف اللہ, اللہ کے بندے, اللہ کے بندے بن کر رہو. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, that the messenger may be a witness over you, کہ رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہوں گے, and you be witnesses over mankind, اور انسانوں پر تم گواہ ہوگے. means thus we have made you a just and fair nation, ہم نے تمہیں بہت ہی مطلب اچھے اور بہت عدل یعنی انصاف پسند ہم نے تمہیں قوم بنایا, امت. the best nation, سب سے بہترین امت, and all other nations will testify to your justice, اور تمام امتیں ہیں جو دوسری وہ سب کے سب گواہی دیں گے تمہارے عدل اور انصاف کی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عدل اور انصاف کی. لیکن سوچو اگر کوئی عدل اور انصاف نہیں کر رہا ہے تو اس کی گواہی تھوڑی دی جائے گی. On the day of resurrection you will be, اور قیامت کے دن جو ہے تم ہوں گے شہداء علی الناس, انسانوں کے لیے گواہ, witnesses over mankind, because on the day all the nations will acknowledge its leadership and its precedence over all others. کہ قیامت کا وہ جو دن ہے تمام قومیں جو ہوں گی وہ اس چیز کو مطلب بتائیں گی, ایکنالج کریں گی ان کی لیڈرشپ, یعنی وہ بھی مطلب جیسے لیڈرز تھے, سردار تھے, اور یہ کہ جن کے اوپر ان کو اللہ نے فوقیت دی تھی. Therefore, on the day of resurrection, the testimony of members of this community will be accepted as proof that the messengers conveyed the message of their Lord to them. اور یہ جو ہے ہماری امت, اس کے لیے یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کی گواہی جو ہوگی وہ قبول کی جائے گی ایک پروف, ایک ثبوت کے طور پہ کہ رسولوں نے مطلب جو بھی مطلب کنوے کیا یعنی جو پہنچایا ہے, دا میسج یعنی اللہ کا کلام, تو آف دیئر لارڈ, اپنے رب کا کلام, ٹو دیم, ان کو پہنچایا ہے انہوں نے, کہ یہ گواہی جو ہے یہ دوسری جو ہے کمیونٹی وہ دے گی کہ ہاں یہ امت کے جو لوگ ہیں انہوں نے برابر اللہ کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا, دوسرے انسانوں تک. اینڈ دا میسنجر ول ٹیسٹیفائی دیٹ ہی کنویڈ دا میسج ٹو دم, اور رسول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پہنچا دیا تھا یہ پیغام ان لوگوں کو, سب کو. تو جو بھی اس وقت تھے انہوں نے تو سب کو ہی پہنچایا نا. اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھائے, کیونکہ کتنے سارے صحابہ کرام جو ہے وہ سب مکہ مدینہ میں ہی تو نہیں ہے نا, ان کی قبریں, وہ لوگ سب نکل گئے سب جگہ پر, کہ جو بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم بتائیں گے. اسی لیے دیکھو وہ لوگ الگ الگ جگہ پہ, کوئی چین چائنا میں, تو کہیں مطلب کہاں الگ الگ سی جو جگہیں ہیں دنیا کی وہ وہاں پھیل گئے,
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. So perform the salah, give zakah, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. Means respond to this great blessing with gratitude. اور یہ بہت بڑی blessing ہے، نعمت ہے، اس کو شکر گزاری کے ساتھ اس کو کرو. By fulfilling your duties towards Allah. کہ تمہاری جو بھی ڈیوٹی ہے، تمہارے فرائض جو ہے اللہ کی طرف، اس کو پورا کرو. Doing that which he has enjoined upon you. کہ جو بھی کچھ اللہ نے تم پر ڈالا ہے، تم پہ فرض کیا ہے، حکم کیا ہے جس کا، وہ کرو. And avoiding that which he has forbidden. تو جو بھی اللہ نے منع کیا ہے جس چیز کے لیے یہ مت کرو، اس کو نہ ہی کرو، مت کرو، اس کو اوائڈ کرو. Among the most important duties are establishing regular prayer and giving zakah. بہت ہی خاص یعنی بہت امپورٹنٹ اہمیت ہے جس کی، وہ فرائض میں آتے ہیں نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. زکوٰۃ از اے فارم آف بیلیفیشنس ٹوورڈز Allah's creatures. کہ اللہ کے جو بھی بندے ہیں مستحق اور جو بھی ضرورت مند ہے، یہ ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ، جو فائدہ ان کے لیے. Whereby he has enjoined upon the rich to give a little of their wealth to the poor each year. کہ اللہ نے حکم کیا ہے امیروں کو، مالداروں کو، کہ تم اپنی اتنی ساری دولت میں سے تھوڑی سی دولت جو ہے وہ غریبوں کو دو ہر سال. ٹو ہیلپ دا ویک اینڈ نیڈی. تو جو کمزور لوگ ہیں، ضرورت مند ہے، ان کی مدد کرو. We have already mentioned its explanation in the ayah of zakah in Surat At-Tawbah. یعنی سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 5، جس میں یہ چیز کو تفسیر ابن کثیر میں بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے زکوٰۃ کی بات کو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ and hold fast to Allah means اللہ کو تھامے رکھو، پکڑ کے رکھو. means seek the help and support of Allah. یعنی اللہ ہی کی مدد جو ہے وہی تلاش کرو، وہی اللہ کا سپورٹ جو ہے وہی تلاش کرو. and put your trust in him. اور اللہ پر ہی توکل کرو. and get strength from him. اور قوت جو ہے وہ اللہ ہی سے حاصل کرو. هو مولاکم. he is your مولا meaning he is your protector and your helper. کہ وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا پروٹیکٹر، تمہیں تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہیں بچانے والا، تمہاری مدد کرنے والا. He is the one who will cause you to prevail against your enemies. وہی ہے جو تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہیں برابر جمائے رکھے گا. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. What an excellent مولا and what an excellent helper. کہ کتنا زبردست، کتنا بہترین مولا ہے وہ مددگار پشپناہ، اور کتنا زبردست، کتنا بہترین ہے وہ مددگار. He is the best مولا and the best helper against your enemies. تمہارے دشمنوں کے خلاف وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. This is the end of تفسیر of سورۃ الحج. یہاں پر سورہ حج جو ہے اب ختم ہو رہی ہے، اختتام ہو رہا ہے. May Allah bless our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his family and companions، اور تمام ان کے جو صحابہ، ان کی فیملی، ان کے پورے صحابہ کرام، and grant them peace. اور اللہ ان کو پیس عطا کرے. May Allah honor and be pleased with the companions. اور اللہ جو ہے ان کو عزت بھی عطا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اور ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. And those who follow them in truth until the day of resurrection. اور جو بھی فالو کریں گے ان کو، ان سب کے لیے بھی یہی دعا ہے. قیامت تک کی جو بھی لوگ فالو کریں گے ان کے لیے یہی دعا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ.